यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई बहन, मैं यकीन करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से रहेंगे। तो आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम खाजियों की किताब बाब 14 से 16 तक गौर करे थे। आज हम बाब 17 पे आएंगे। हम पढ़ेंगे आयत 1 और 2। लिखा हुआ है, और इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क का एक शख्स था जिसका नाम मीका था। उसने अपनी माँ से कहा, चांदी के वो 1100 सिक्के जो तेरे पास से लिए गए थे और जिनकी बाबत तूने लानत भेजी, और मुझे भी यही सुनकर कहा, सो देख वो चांदी मेरे पास है, मैंने उसको ले लिया था। उसकी माँ ने कहा, मेरे बेटे को खुदावंद की तरफ से बरकत मिले। प्यारे भाई बहन, मीका हमारे सामने एक ऐसे मिसाल हैं जो कुल्लतन हो गए थे। हमको मालूम होना चाहिए कि मीका जो हैं अपने माँ के एक लाडले बेटे थे। मीका को मालूम था कि उनकी माँ पैसे जमा करिए, और उन्होंने एक दिन मौका देखे और वो पैसों में से चोरी कर लिए। आप सोच सकते कि मीका कैसे इंसान थे कि अपने माँ के पास से जो है पैसे चोरी कर लिए। लेकिन उनकी माँ जो है, क्योंकि वो पैसे चोरी हो गए थे, तो लानत भेजी। तो शायद मीका सोच रहे होंगे कि लानत कहाँ उनको लग जाएंगे बोल के वापस जो है वो बात अपनी माँ को बताए कि उन्होंने पैसे उठाए हैं। तो प्यारे भाई बहन, हम आयत 3 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, और उसने चांदी के वो 1100 सिक्के अपनी माँ को फेर दिए। तब उसकी माँ ने कहा, मैं इस चांदी को अपने बेटे की खातिर अपने हाथ से खुदावंद के लिए मुक़द्दस किए देती हूँ, ताकि वो एक बुत खुदा हुआ और एक ढाला हुआ बनाए। सो अब मैं इसको तुझे फेर देती हूँ। तो मीका जब वो पैसे अपने माँ को वापस करे, तो उनकी माँ उनको बोलने को लगी कि पैसे उन्हें खुदा के नाम पे कर दी है। मीका की माँ वो पैसों से एक बुत खुदा हुआ और एक ढाला हुआ बनाने को दे दी। तो प्यारे भाई बहन, अगर हम देखेंगे तो ये लोग यानी कि माँ और बेटे बुत परस्ती में उतर गए। आप सोच सकते कि कैसे किस्म के लोग ये थे। हालांकि जिंदा और सच्चा खुदा उनको जो है पैदा करा, और वो जानते थे जिंदा और सच्चे खुदा को, लेकिन जो है उन लोग बुत परस्ती में उतर गए। यानी कि बोलने का मतलब ये है कि खुदा की परवाह नहीं करे बल्कि बुत परस्ती करना शुरू कर दिए, और जो पैसे उसके पास थे वो पैसे जो है बुत बनाने के लिए दे दिए, ताकि वो बुत के आगे झुके वैसा। तो प्यारे भाई बहन, मैं आप लोगों को यहाँ ये बताना चाहूँगा कि कई लोग हैं जो नजराना लोगों के पास से लेते हैं और बोलते हैं कि ये खुदावंद के लिए है, और वो पैसों का इस्तेमाल गलत तरीके से होता है। वो पैसा आमतौर से जमा होके खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर कुछ अलग चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब खुदा की बात पैदा होती है, जब खुदा के लिए इस्तेमाल होना पड़ता है वो पैसे को, उस वक्त जो है वो चीज़ को उन लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज भी कलीसिया में आप ये बात देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे आयत 5 और 6। लिखा हुआ है, और इस शख्स मीका के यहाँ एक बुतखाना था, और उसने एक अफोद और तिराफिम को बनवाया, और अपने बेटों में से एक को मखसूस किया जो उसका काहिन हुआ। उन दिनों इसराइल में कोई बादशाह न था, और हर शख्स जो कुछ उसकी नज़र में अच्छा मालूम होता वही करता था। तो प्यारे भाई बहन, मीका के घर में एक बुत खाना था। तो आप सोचो कैसे किस्म के इंसान थे कि बुत के लिए एक कमरा अलग सा बना दिए थे। उनकी माँ बुत बनाने के लिए चांदी दी, और मीका उन लोगों के लिए बुत खाना दिए। उन्होंने एक अफोद और तिराफिम भी बनाए अपने बुत खाने की पूरी तैयारी करने के लिए। और ये सब होने के बाद उन्होंने अपने एक बेटे को एक काहिन होने के तौर पे मुकर्रर कर दिए। तो प्यारे भाई और बहन, ये घराना ये हालत पे आ गया था कि उनके जो जी में आया वो कर रहे थे। आयत 7 से 10 में लिखा हुआ है, और बेतलहम में यहूदा के घराने का एक जवान था जो लावी था, ये वहीं टिका हुआ था। ये शख्स उस शहर यानी बेतलहम में यहूदा से निकला कि और कहीं जहां जगह मिले जा टिके। सो वो सफ़र करता हुआ इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में मीका के घर आ निकला, और मीका ने उससे कहा, तू कहाँ से आता है? उसने उससे कहा, मैं बेतलहमी यहूदा का एक लावी हूँ, और निकला हूँ कि जहाँ कहीं जगह मिले वहीं रहूँ। मीका ने उससे कहा,
میرے ساتھ رہ جا اور میرا باپ اور کاہن ہو، میں تجھے چاندی کے 10 سکے سالانہ اور 1 جوڑا کپڑا اور کھانا دوں گا۔ سو وہ لاوی اندر چلا گیا۔ پیارے بھائی بہن، تھوڑی دیر کے لیے میکا کو یہ بات پریشان کری ہوں گی کہ کئی کو انہوں اپنے بیٹے کو کاہن بنائے۔ تو یہ لاوی جو نوکری کے تلاش میں تھا میکا کے پاس آیا تو میکا اس کو اپنے پاس رکھ لیے اور اپنا کاہن بنا لیے۔ تو یہ لاوی جو بیتلہم یہودا کا تھا میکا کے گھرانے کا کاہن بن گیا، اور ایک ایسے گھرانے کا کاہن بن گیا جو بت پرستی میں مبتلا تھا اور جس کا بت خانہ بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ آیت 11 سے 13 میں لکھا ہوا ہے، جو کہ یہ باپ کے آخری آیتیں ہیں۔ اور وہ اس مرد کے ساتھ رہنے پر راضی ہوا، اور وہ جوان اس کے لیے ایسا ہی تھا جیسا اس کے اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹا۔ اور میکا نے اس لاوی کو مخصوص کیا اور وہ جوان اس کا کاہن بنا اور میکا کے گھر میں رہنے لگا۔ تب میکا نے کہا، میں اب جانتا ہوں کہ خداوند میرا بھلا کرے گا، کیونکہ ایک لاوی میرا کاہن ہے۔ پیارے بھائی بہن، یہ باب ہم کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ روحانی طور سے اسرائیلیاں کتنا گر گئے تھے اور اپنے روحانی زندگی کی کیا حالت بنا لیے تھے۔ میکا یہاں یہ سوچتے ہیں کہ کیونکہ ان کے گھر میں کاہن ہے تو اب ان کو سب کچھ مل گیا ہے، یعنی کہ ان کے سارے ضرورتیں پوری ہو گئی ہیں۔ انسان اپنے دل و دماغ میں ایسی بات لانا کتنا افسوس کی بات ہے۔ میکا یہ سوچتے ہیں کہ کیونکہ لاوی ان کا کاہن ہے تو خدا ان کا بھلا کرے گا، جو کہ ان کی سوچ اور ان کا خیال بالکل غلط تھا۔ تو پیارے بھائی بہن، ہم افرایم کی بت پرستی دیکھیں۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے دان کی بت پرستی دیکھیں گے۔ میرے دوست، دان کے قبیلے کو زمین کا وہ حصہ قبضہ کرنے کے لیے بولا گیا تھا جس زمین کے حصے میں فلسطینی بسے ہوئے تھے۔ دان کا قبیلہ یہ محسوس کرا کہ ان کو اور بھی جگہ کی ضرورت ہے۔ اس وقت اسرائیلیوں میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، اسرائیلیوں کو آگے لے کے بڑھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ لوگ اپنے جو جیمایا کرتے تھے، یعنی کہ مرضی میں جو جیمایا وہ کرتے تھے اور جیسا چاہے ویسا جیتے تھے۔ باب 18 اور اس کی آیت 1 میں لکھا ہوا ہے، ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا، اور انہی دنوں میں دان کا قبیلہ اپنے رہنے کے لیے میراث ڈھونڈتا تھا، کیونکہ ان کو اس دن تک اسرائیل کے قبیلوں میں میراث نہیں ملی تھی۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم یاد کریں گے تو یشوع کی کتاب میں ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ کوئی بھی قبیلہ وہ زمین کے حصے کو پوری طریقے سے قبضہ نہیں کرا جو زمین ان کو میراث کے طور پہ ملی تھی، یعنی کہ خدا ان کو دیا تھا۔ اور یہ بات دان کے قبیلے کے ساتھ بھی ہوا کہ شمال میں ان لوگاں زمین کا قبضہ پوری طریقے سے نہیں کرے۔ دان کے قبیلے کے ساتھ یہ ایک بہت بڑی پریشانی تھی، یعنی کہ ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ ان لوگاں پہاڑوں کے چوٹیوں پہ جانے لگے۔ آیت 2 میں لکھا ہوا ہے، سو بنی دان نے اپنے سارے شمار میں سے 5 سرماؤں کو سورا اور استقال سے روانہ کیا تاکہ ملک کا حال دریافت کریں اور اس سے دیکھیں بھلے، اور ان سے کہہ دیا کہ جا کر اس ملک کو دیکھو بھالو۔ سو وہ افرایم کے کوہستان میں ملک میں میکا کے گھر آئے اور وہیں اترے۔ تو دان کا قبیلہ اپنے سرحد کو بڑھانے کا سوچ رہا تھا۔ یہ لوگ باہر نکلے یہ دیکھنے کے لیے کہ دان کے قبیلے کو کون سی زمین مل سکتی ہے اپنے سرحد کو بڑھانے کے لیے۔ اپنے سفر کے وقت یہ لوگ میکا کے گھر کو آئے۔ آیت 3 اور 4 میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ جب وہ میکا کے گھر کے پاس پہنچے تو اس لاوی جوان کی آواز پہچانی، پس وہ ادھر کو مڑ گئے اور اس سے کہنے لگے، تجھ کو یہاں کون لایا؟ تو یہاں کیا کرتا ہے اور یہاں تیرا کیا ہے؟ اس نے ان سے کہا، میکا نے مجھ سے ایسا ایسا سلوک کیا اور مجھے نوکر رکھ لیا ہے اور میں اس کا کاہن بنا ہوں۔ پیارے بھائی بہن، یہ آدمی کچھ بھی نہیں ہے بلکہ وہ ہے جو کرائے پہ لیا گیا ہے۔ میرے دوست، خدا کی رحمت وہ کلیسیا پہ رہے جو پیغام دینے والے کو کرائے سے رکھتے ہیں۔ آج کل کئی کلیسیاں ہیں جو کرائے سے رکھتے ہیں پادری کو، لیکن وہ ٹکنے والی نہیں ہے اور خدا کی مرضی اس میں نہیں ہے۔ میرے دوست، کلیسیا میں وہ پیغام دینے والا رہنا جو خدا کی طرف سے ہے، جو خدا کی تعلیم دیتا ہے، جو کسی کی
طرفداری نہیں کرتا ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ جو پیغام دینے کے لیے انسان سے نہیں ڈرتا ہے، ایسا انسان جو ہے کلیسیا کا پادری رہنا چاہیے۔ لیکن یہ لاوی پہ غور کریں گے تو یہ لاوی جو ہے سمجھوتا کرا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ سمجھوتا ہونا خدا کے کلام میں ملاوٹ کرنا ہے۔ خدا کے کلام کے ساتھ ہیرا پھیری کرنا خدا کو انکار کرنے کی نشانی ہے۔ آج ہم ایسے حالت میں ہیں جہاں ہم خدا کا انکار کریں۔ آج کلیسیا شیطان کے ساتھ سمجھوتا کر رہی ہے۔ آج کلیسیا اپنی تعلیم خدا کے تعلیم کے ساتھ جوڑی ہے۔ آج کی کلیسیا میں جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ کلیسیا اپنی اختیار میں واپس نہیں آ رہی ہے۔ کلیسیا کا اختیار خدا کا کلام ہے، اور یسوع مسیح جو خدا کے کلام میں ظاہر کیے گئے ہیں وہ ہے۔ آیت 5 اور 6 میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ انہوں نے اسے کہا کہ خدا سے ذرا صلاح لے تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا یہ سفر مبارک ہوگا یا نہیں۔ اس کاہن نے ان سے کہا، سلامتی سے چلے جاؤ، کیونکہ تمہارا یہ سفر خداوند کے حضور ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، لاوی کی یہ بات خدا کی طرف سے نہیں تھی، بالکل نہیں تھی، بلکہ یہ لاوی وہ بولا جو یہ 5 لوگ چاہتے تھے کہ بولنا۔ آج کل لوگ جو ہے وہ لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو ان کے مرضی کے مطابق بولتے ہیں، یعنی کہ یہ لاوی یہ لوگوں کی من پسند بات بولا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 آدمی جو ہے سفر کے کامیابی کے بارے میں سننا چاہتے تھے، اور یہ لاوی ان کے کامیابی کے بارے میں بات کرا۔ کتنی افسوس کی بات ہے، لاوی تو ضرور تھا، نہ تو خدا کی مرضی نہ خدا کی ہدایت، بلکہ اپنے خیال میں جو آیا یہ کاہن جو ہے یعنی کہ یہ لاوی جو ہے ان لوگوں کو بولا، اور وہ لوگ بہت ہی خوش ہو گئے۔ ہم پڑھیں گے آیت 9 سے 11 تک، لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا، چلو ہم ان پار چڑھ جائیں، کیونکہ ہم نے اس ملک کو دیکھا کہ وہ بہت اچھا ہے، اور تم کیا چپ چاپ ہی رہے؟ اب چل کر اس ملک پر قابض ہونے میں سستی نہ کرو۔ اگر تم چاہے تو ایک مطمئن قوم کے پاس پہنچو گے، اور وہ ملک واسع ہے، کیونکہ خدا نے اسے تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ وہ ایسی جگہ ہے جس میں دنیا کی کسی چیز کی کمی نہیں۔ تب بنی دان کے گھرانے کے 600 مرد جنگ کے ہتھیار باندھے ہوئے سرا اور استقال سے روانہ ہوئے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ جاسوساں واپس ایک اچھی خبر لیتے ہیں۔ یہ لوگ بتاتے ہیں کہ ان لوگاں وہ زمین کا قبضہ کرنے کے لیے سستی کرنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے 600 جنگی مرد تیار ہوتے ہیں اور اپنے گھرانے کے ساتھ اور اپنے مال و اسباب کے ساتھ لائس کا قبضہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ لائس میں پہنچنے سے پہلے یہ لوگ میکا کے گھر کنے آتے ہیں، اور میکا کے سارے بت اور میکا کے کاہن کو اپنے ساتھ لے کے نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد دان کا قبیلہ لائس کا قبضہ کرتا ہے۔ وہ شہر کو آگ میں جلا دیتے ہیں اور اس میں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ لائس کا قبضہ کرنے کے بعد یہ لوگ وہ شہر کا نام دان رکھتے ہیں۔ آیت 30 اور 31 میں لکھا ہوا ہے، اور بنی دان نے وہ کھدا ہوا بت اپنے لیے نصب کر لیا، اور یونتن بن جرسوم بن موسیٰ اور اس کے بیٹے اس ملک کی اسری کے دن تک بنی دان کے قبیلے کے کاہن بنے رہے، اور سارے وقت جب تک خدا کا گھر سیلا میں رہا وہ میکا کے تراشے ہوئے بت کو جو اس نے بنوایا تھا اپنے لیے نصب کیے رہے۔ پیارے بھائی بہن، یہاں ہم کو خدا کا انکار کرنے کی ایک تصویر ملیں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یونتن کون ہے؟ یونتن جو ہیں موسیٰ کے پوتے ہیں۔ یہ لوگاں خدا سے بہت دور ہو گئے تھے۔ اگر ہم یاد کریں گے تو موسیٰ جو ہیں خدا کے طرف سے اسرائیلیوں کے لیے پیغام لائے۔ یہ پیغام ہم کو خروج کی کتاب باب 20 اور اس کی آیت 3 اور 4 میں ملے گا۔ موسیٰ کا پیغام خدا کی طرف سے یہ تھا کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ پیارے بھائی بہن، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو موسیٰ کے پوتے یہاں ہیں جو کاہن ہیں، مگر بتوں کے کاہن۔ یہ ایک افسوس کی بات ہے۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں جوان تھے اور خدمت گزاری میں انہوں تعلیم دے رہے تھے، تو انہوں چند عجیب چیزیں جو ایک کلیسیا میں ہو رہی تھیں
دیکھ کے حیران میں پڑ گئے، کیونکہ وہ بتاتے ہیں کہ ان کی روحانی بڑائی کلیسیا میں نہیں ہوئی اور ان کے لیے کلیسیا میں شامل ہونا ایک نئی بات اور ایک نئی دنیا تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک خدا پرست آدمی کے زندگی سے انہوں بے حد خوش ہوئے، اور وہ خدا پرست آدمی کی زندگی یہ صاحب کے دل پہ بہت بڑا اثر کری۔ یعنی کہ یہ بتا رہے تھے کہ جب میں وہ خدا پرست آدمی کے زندگی کو دیکھتا تھا تو ان کے دل کو اچھا لگتا تھا، کیونکہ وہ خدا پرست آدمی کی زندگی خدا کے کلام کے مطابق چل رہی تھی۔ مگر یہ صاحب ایک افسوس کی بات یہ بتا رہے تھے کہ وہ خدا پرست آدمی کا بیٹا خدا سے بہت ہی دور تھا۔ ان کا بیٹا دنیاوی خواہش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ تو میرے بھائی، یہ صاحب بتا رہے تھے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ وہ خدا پرست کا بیٹا دنیاوی خواہشوں میں مبتلا ہو گیا ہے اور اس کو خدا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو ان کو بہت ہی دکھ ہوا۔ تو پیارے بھائی بہن، خدا کا انکار کرنا ایک اچھی بات نہیں ہے، اور ایک قوم کی پریشانی اور مصیبت اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ قوم خدا کا انکار کرتی ہے۔ یاد رکھو کہ خدا کا انکار کریں گے تو ضرور پریشانی میں آ جائیں گے، اور یہ بات اسرائیلیوں کے ساتھ ہوئی۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کا پوتا ایک کاہن کے حیثیت سے خدمت گزاری کر رہا ہے، مگر یہ کاہن زندہ اور سچے خدا کا کاہن نہیں ہے، بلکہ یہ کاہن بت پرستی میں مبتلا ہے۔ یہ کاہن کے پاس میکا کے بنائے ہوئے بت ہیں۔ تو پیارے بھائی بہن، اسرائیلیوں میں ایک بہت بڑی کمزوری یہ تھی کہ یہ لوگوں کا رشتہ زندہ اور سچے خدا کے ساتھ تھا نہیں۔ یہ لوگ زندہ اور سچے خدا کو جانتے تھے، مگر اتنا سب کچھ رہنے کے باوجود یہ لوگوں کو جو ہے زندہ اور سچے خدا سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کتنی افسوس کی بات ہے، جو خدا ان کو مصریوں کے اور فرعون کے بندی سے چھڑا کے لایا، جو خدا ان لوگوں کے لیے دریائے قلزم کو 2 حصوں میں کر کے بیچ میں خشکی پیدا کر کے پار کرایا، جو خدا ان لوگوں کے لیے مرا کے پانی کو میٹھا کرا تاکہ یہ پیے ویسا، جو خدا ان لوگوں کے لیے چٹان میں سے پانی نکالا پینے کے لیے، جو خدا ان لوگوں کے ساتھ بیابان میں آگ اور بادل کے ستون کے ساتھ، یعنی بادل کے ستون میں، اور سارا راستہ ان لوگوں کے ساتھ تھا اور رہبری کرا، جو خدا یردن ندی کو 2 حصوں میں کر کے ان کو یردن ندی کے پار کرا، جو خدا ان لوگوں کے لیے یریو کے دیوار کو زمین دوست کر دیا، جو خدا ان کو آئی شہر پہ جیت دلایا، جو خدا بالم کے لعنت کو برکت میں بدل دیا، جو خدا ان لوگوں کو اپنے وعدے کے مطابق وہ زمین پہ لایا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، وہ خدا کو چھوڑ کے وہ خداؤں کے آگے جھکنے لگے جو ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی، کتنی افسوس کی بات ہے، خدا اتنا ساتھ دیا ان کا، پھر بھی وہ زندہ اور سچے خدا کو چھوڑ کے بت پرستی میں لگ گئے، جو نہ دیکھ سکتے تھے، نہ سن سکتے تھے، نہ بات کر سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، نہ پھر سکتے تھے، نہ دعا کا جواب دے سکتے تھے۔ میرے بھائی، اسرائیلیاں زندہ اور سچے خدا کو جانتے ہوئے بھی زندہ اور سچے خدا کا انکار کرے۔ پیارے بھائی بہن، یہ صرف اسرائیلیوں کی کمزوری نہیں تھی، بلکہ کئی مسیح بھائی اور بہنوں کی بھی کمزوری ہے۔ ہم بت پرستی تو نہیں کرتے ہوں گے، مگر ہمارا دل دنیاوی چیزوں میں رکھنا، یا کسی سے جلنا، یا کسی کے پیٹھ پیچھے کچھ شکایت کرنا، یا اندر سے ایک رہنا اور باہر سے ایک رہنا، ہمارا بت بن جاتا ہے۔ یاد رکھو، خدا کو چھوڑ کے دوسرے چیزوں میں دل لگا لینا خدا کا انکار کرے ویسا ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، آج آپ اپنے دلوں کو جانچنا ہے، ذرا جھانک کے دیکھو اپنے دل میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کا دل خدا میں کیسا ہے؟ کیا آپ کا دل خدا میں لگا ہوا ہے یا پھر دوسرے باتوں میں لگا ہوا ہے؟ کیا آپ آج اپنے آپ کو پوری طریقے سے خدا کے حوالے کرنا چاہیں گے؟ کیا خدا چاہتا ہے اور اس کی مرضی یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ہمارا دل اس میں لگائے رکھنا۔ اسرائیلیاں جس دن خدا کو چھوڑے تو اس دن سے پریشانی میں آ گئے۔ یاد رکھو کہ اگر ہم خدا کو چھوڑیں گے تو خدا ہمارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ میرے بھائی، خدا وہ خدا ہے جو چاہتا ہے کہ ایک ہاتھ سے لے اور دوسرے ہاتھ سے دے۔ اس کی مرضی یہ ہے کہ ہم اس کے مرضی کے مطابق چلنا، تو انہیں ہم کو برکت دیں گا اور ہم پریشانیوں سے دور ہوں گے۔ تو میں یہاں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔